बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 21 मार्च 2026 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान में ईद उल फितर का पहला दिन है, जबकि दियार गैर में दूसरा दिन है। तमाम तर देखने वालों को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को, अपनी पाकिस्तानी बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, बात करेंगे ईरान के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से। आज कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से 5-7 मिनट ज़रूर डिटेल में बात करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो मज़ीद सख्त होते जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के हवाले से एक तो जो पाकिस्तान में ईरान के हवाले से हलचल पैदा हुई है कि आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई है अहले तशय्युअ के उलमाए किराम से, उसमें बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे हालात ख़राब होने का ख़दशा है। हुकूमत ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो जुम्मे के खुतबे में अहले तशय्युअ के उलमा ने जो जिस अंदाज़ में बातें की हैं वो हैरान कुन है। अहले तशय्युअ तमाम उम्र हमने देखा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते थे। उनका सख्त रवैया इस टाइम पे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करने के बाद कमरे के अंदर की बातें वो बाहर ले आए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन ईरान पे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात तो बदलते रहते हैं। सदर ट्रंप के उन्होंने अपने नेटो ममालिक जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको फिर कागज़ी शेर कह दिया है और उनको फिर धमकियां लगा दी हैं। ट्रंप जिसने कहा था कि ये जंग जारी रहेगी, आज उनका कहना है कि जंग अपने नताइज हमने हासिल कर लिए और जंग ख़ात्मे के करीब है, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही नाज़रीन अबनाए हुर्मुज़, जिसका ट्रंप बार बार जिक्र करते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। शुरू में जब जंग हुई उनका कहना था कि हम अबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं होने देंगे। अब ईरान ने बंद कर दिया है तो ट्रंप ने फिर यूटर्न मार दिया कि ये हमारा मसला नहीं है, एशिया ममालिक का, यूरोप का और इन ममालिक का मसला है, जो यहाँ से तेल वगैरह लेते हैं उनका मसला है। अबनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने इनफरादी तौर पे ममालिक से बात करनी शुरू कर दी है। जापान को आज परमिशन दी गई है कि वो अपने जहाज़ लेके जा सकते हैं। लगता है कि 10% का टैक्स अपनी तावान की भरपाई करने के लिए ईरान ने लगा दिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन अमेरिका ने दुनिया में जो तेल का इस टाइम पे शार्टेज बन रही है, स्पेशली उनके इत्तेहादी ममालिक को, ईरान पे जो पाबंदियां थी उसको 1 माह के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। तेल पे पाबंदी हटा दी गई है। ईरान का उससे तकरीबन 9 अरब डॉलर का फ़ायदा हो रहा है, मगर ईरान ने कहा है कि हम आपके इत्तेहादियों को तेल नहीं दे सकते। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। नेटो ममालिक ने 23 साल बाद इराक़ का कब्ज़ा एकदम छोड़ दिया है। जो अमरीकी सफारत खाने के करीब थे, 23 साल का अरसा लगा उनको, क्योंकि अमरीका के और नेटो ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। साथ ही नाज़रीन ईरान ने 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट जो स्टेल्थ हैं उसको निशाना बनाया था। अब इज़राइल के F-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट जो अमेरिका ने उनको दिए उसको भी आज निशाना बनाया है। और ईरान ने दावा किया है कि हमने F-16 अमेरिका के फ़ाइटर जेट को आज जो है वो गिरा दिया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। ईरान की सरकारी मीडिया ने, IRIB ने दावा किया है कि 71वीं लहर जो है वो इज़राइल पे हमलों के लिए भेज दी गई है और वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है। जो इज़राइल में अमरीकी अड्डे थे और जो इज़राइल के अड्डे थे उनका भारी नुकसान हुआ है और दुरुस्त निशाने जो है हमने लगाए हैं। ये नाज़रीन तमाम तर तफसील ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं ईरान के हवाले से। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। ईद के दिन बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया है। जो BLA के दहशतगर्द हैं और BLF के दहशतगर्द हैं, 38 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है ईद के दिन। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। अफ़गान तालिबान के जो मैसेज वहाँ से आ रहे हैं, जो 4-5 दिन की जंग, पाकिस्तान ने जंग बंदी का ऐलान किया है ईद उल फितर की खातिर, और दोस्त ममालिक ने जो पाकिस्तान को कहा था, मगर इसमें तालिबान को सोचने का मौका दिया गया था। अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि उनके जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया हुआ है, जो तालिबान का रजीम चेंज उनका दी एंड 2026 में होने जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान किस अंदाज़ में, किस किस फेज़ में पाकिस्तान पहुँच के कार्रवाइयाँ कर रहा है।
تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، ٹرمپ مکمل طور پہ آپ دیکھیں تو وہ پاگل پن پہ اتر آیا ہے۔ ایک تو اس کی حالت بھی، وہ جو ایج میں زیادہ تھے، اس سے پہلے جو صدر تھے امریکہ کے جائے بائیڈن، ان کی طرح ان کی باڈی لینگویج بھی تقریباً ہو گئی ہے اور باتیں بھی اب اس طرح کی کر رہے ہیں اور کمزور بھی دکھائی دے رہے ہیں، چل پھر بھی صحیح طریقے سے نہیں سکتے ہیں۔ ایک دو ویڈیو ان کی جہاز سے اترتے ہوئے سامنے آئی ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ ایران کی جنگ نے ان کو کافی ذہنی جو ہے وہ مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ ان کا جو سٹائل تھا، یہ دنیا پہ حملے کرتے ہیں، جیسے ہی ان کے بیڑے دنیا کی طرف بڑھتے ہیں جنگ کے لیے، وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے۔ آج تک کوئی اس طرح کی ٹکر دو سپر پاور آپ کہہ لیں، کیونکہ امریکہ ڈیفینیٹلی پوری امریکہ کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے اس ٹائم پہ اسرائیل، تو یہ دو سپر پاور جو ہیں، دو سپر طاقتیں جو ہیں وہ ایران پہ ٹوٹ پڑی ہیں، مگر ایران ان ملکوں میں نہیں ہے۔ یہ حملہ کرنے کے بعد جس ملک پہ ٹوٹتے تھے، وہاں پہ رجیم بھی چینج ہوا کرتی تھی 78 اور 72 گھنٹوں کے اندر، 48 اور 72 گھنٹوں کے اندر، اور وہاں پہ یہ سیاہ و سفید کے مالک بھی تھے اور کچھ ان کو بھی دے دیا کرتے تھے، مگر ان کا راج وہاں پہ چلتا تھا۔ پہلی بار کوئی ایسا ملک ان کے سامنے آیا ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکیں، جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایران کے پاس 3000 میزائلز ہیں۔ CNN نے رپورٹ جاری کی ہے اور جو خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جو میزائل کے وار وہ کر رہا ہے امریکہ کے اتحادیوں پہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ اور ساتھ اسرائیل پہ، 3100 کے قریب میزائل جو ہے وہ ایران وار کر چکا ہے۔ ایران کی بات ناظرین سچ ثابت ہوئی، جو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس پرانا سٹاک ہے، 10 سال پرانا سٹاک ہم استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے کر دکھایا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہٹ کے انہوں نے یورپ پہ، برطانیہ پہ حملہ کر دیا ہے، اور وہاں پہ ناظرین یہ تقریباً 3810، 4000 کے قریب فاصلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے اب وار کر دیا ہے، تو یہ وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بہرحال ایک جو دعویٰ کیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے، وہ آخرکار سچ ہی ثابت ہوا، اور جو وہاں پہ امریکی اڈہ تھا، وہاں پہ 2 میزائل انہوں نے وار کر دیے۔ تو ایران کی باتیں سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور CNN نے ناظرین ایک رپورٹ جاری کی ہے جو حیران کن ہے، کیونکہ جو B-2 بمبار تھے، جس میں GBU-57 جو بم تھے، جو تقریباً 14 ٹن کے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 22 جون 2025 میں ایران کے ایٹمی تنصیبات پہ انہوں نے پھینکے تھے۔ 7 B-2 بمبار تھے جو بنکر بسٹر ہوتے ہیں۔ ایک بنکر جو ہے وہ، ایک بم بسٹر جو ہے وہ، جو B-2 بمبار ہے، وہ 2 جو GBU-57 ہے بم ہے، وہ وار کر سکتا ہے، کیونکہ 14 ٹن کے بہت بھاری ہوتے ہیں، بڑا نقصان کرتے ہیں، ڈرلنگ کر کے اندر جاتے ہیں، 60 فٹ تک گہرائی تک وہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو CNN نے رپورٹ دی ہے کہ اب بھی ہزاروں میزائل جو ہیں وہ زیر زمین، پہاڑوں کے نیچے، کچھ ریگستان پہ اور کچھ جو گھر بنائے گئے ہیں، مال بنائے گئے ہیں، اور جو وہاں پہ شاہراہیں ہیں ان کے نیچے، یہ پہاڑوں میں زیادہ تر 500 میٹر تک نیچے ان کی میزائل سٹی ہیں، جس میں ہزاروں کے قریب میزائل پڑے ہیں، اسپیشلی حاجی قاسم میزائل اور خرم شہر میزائل جو ہائپر سونک ہے، اور جو آواز کی رفتار سے 14-15 میگ تیز ہے۔ تو یہ CNN کی لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے اور کافی تعداد میں موجود ہے۔ ایران نے ناظرین ان پہ پابندیوں کا 47 سال ہو گیا ہے، اور وہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک وہ جنگ کی تیاری میں ہے۔ یہ کئی 100 کلومیٹر تک پہاڑوں کے نیچے، صحرا میں، بلڈنگز کے نیچے میزائل کی سٹی بنانا پوری، اور وہ بھی ایسے طریقے سے بنانا کہ ابنائے ہرمز کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ ان کے جزیرے، جو خاراک جزیرہ ہے، وہاں پہ بھی کوئی قریب نہیں آ سکتا، جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں۔ تو بڑی مشکلات اس ٹائم پہ آ رہی ہیں، اور ایران نے کمال کیا۔ ایران ایک چھوٹا ملک جو اپنے بجٹ پہ آپ اندازہ لگا لیں $10 بلین کا ان کا بجٹ ہے،
اور امریکہ کا $1 ٹریلین سے 1000 ارب سے زائد کا ہے۔ اس جنگ میں $200 ارب اضافی لگا چکا ہے، $200 ارب اضافی مانگ رہا ہے۔ تو جیت ناظرین اس سے ظاہر ہوتی ہے، آج 21واں دن ہے، ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم 6 مہینے تک لڑ سکتے ہیں، اور جو میزائل کا ذخیرہ انہوں نے استعمال کیا آپ پہ، تو ابھی تو ان کا فتح 2 کا اور خرم شہر 4 کا اور خیبر شکن میزائل جو ہیں سجیل، اب اس کا سیزن آیا ہے۔ جو ان کا پرانا سٹاک تھا وہ تو انہوں نے ختم کر دیا۔ زیادہ تر جو نشانہ بنا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا انفراسٹرکچر پوری دنیا میں اس ٹائم پہ سب سے ڈیولپ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہمارے ایشینس کنٹری اور یورپ کے کنٹری وہاں پہ جاتے ہیں، زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے، مگر ان کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل پہ ہائپر سونک، خیبر شکن، جتنے بھی ان کے ٹاپ کلاس کے ڈانسنگ میزائل جو سمت بدلتے رہتے ہیں، جتنے بھی ان کے کلسٹر بم جو اس میں ہوتے ہیں، جو اپنی رفتار بھی انٹرسیپٹرز کے آنے سے پہلے تیز کرتے ہیں۔ اگر ایک انٹرسیپٹر یہاں سے جو پیٹریاٹ کا ہوتا ہے یا تھاٹ کا ہوتا ہے، جو دنیا کے بہترین جانے مانے امریکہ کے سسٹم اس ٹائم پہ مشرق وسطیٰ میں لگائے گئے ہیں، جب وہ میزائل وار کرتے ہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، تو ان کا انٹرسیپٹر اس میزائل کو دیکھ کے، اگر یہ 1200 میں ہوتا ہے تو یہ 1400 میں اپنا سٹارٹ لیتا ہے، مگر جیسے قریب پہنچتا ہے تو ایران کے میزائل 2000 پہ، 1800 پہ، 1500 پہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو پیٹریاٹ ہے، تھارڈ ہے، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم، آئرو 3، آئرو 2، ڈیوڈ سلنگ، پیٹریاٹ اور تھارڈ، بہترین نظاموں میں سے یہ نظام ہے، دفاعی نظام۔ ان سب کو انہوں نے ناکارہ کیا اور یہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ناکارہ مطلب یہی ہے کہ آپ اگر سوام اٹیک کرتے ہیں، زیادہ ڈرون بھیجتے ہیں، ڈیکوائز بھیجتے ہیں ادھر ادھر سے، راستے میں وہ گرا دیے جاتے ہیں، اور اصلی جو ہے وہ ڈیکوائز جن میں سینسر لگے ہوتے ہیں، یہ اصل سمجھتے ہیں ان کے انٹرسیپٹر اور ان پہ وار کرتے ہیں۔ اور زیادہ تعداد میں ڈرون بھیجنا، ان کے ساتھ ہائپر سونک یا بیلسٹک میزائل ساتھ وار کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے ایران کی۔ ایران ڈرون خود بنا رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کے ڈرون سب سے بہترین ہے اس ٹائم پہ۔ جو ڈرون وہ استعمال کر رہا ہے اس کے مقابلے کے ڈرون ناظرین اب تک ان کے پاس جو ہے اس کا توڑ جو ہے اب تک ان کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین ایران نے تو ایک جنگ میں جو اس ٹائم پہ ہم دیکھیں تو اگر برطانیہ اور یہ ممالک وغیرہ بیچ میں آ جاتے ہیں، جو اشارے دے رہے ہیں، ٹرمپ نے ان کو بڑا ذلیل کیا ہوا ہے کہ کاغذی شیر ہیں، آپ کی جنگ ہے، اگر آپ نہیں آتے، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر یہ یورپی ممالک راضی ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے تھوڑا اشارہ دیا اور یہاں پہ ایران نے 4000 کلومیٹر تک وار کیا اپنا میزائل، دنیا کو دکھا دیا کہ جدید ترین 4000 کلومیٹر تک میزائل بھی ہمارے پاس ہے، تو پھر ان کی جو پراکسی ہیں جو ایران نے اپنی بچاؤ کے لیے رکھی ہوئی تھی، فی الحال تو لبنان لڑ رہا ہے، لبنان میں جو مزاحمت تحریکیں ہیں وہاں پہ ان کی، حزب اللہ وغیرہ، اس پہ اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے تباہی مچائی ہے وہاں پہ، مگر یہ بھی وہاں پہ میزائل وغیرہ جو ہے اسرائیل پہ وار کرتے ہیں۔ تو پھر یمن کے حوثی جو ہیں، جن کے قبضے میں زیادہ تر صنعاء کا ایریا ہے، جو وہاں پہ دارالحکومت ہے یمن کا، اور وہاں پہ شیعوں کی تعداد ہے، اور وہاں پہ وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو پھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ممالک بھی آتی ہیں، جنگ مزید پھیلنی ہے اور ایران نے اس جنگ کو پھیلانا ہے، ان کا یہی ایک طریقہ ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اس جنگ کو محدود کرنے کے لیے۔ جو کوششیں، جو عقل اس ٹائم پہ ایران استعمال کر رہا ہے، اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین بات کرتے ہیں جو اصل بات ہے، ویڈیو پھر تفصیل میں، خبریں بہت زیادہ ہیں ایران کے حوالے سے، فردن اس پہ بات کریں گے، مگر آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے، اہل تشیع کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں یہاں پہ، ان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، جس کی پریس ریلیز جاری کی گئی۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ان کے جو علماء کرام ہیں، ان کے جو 8-10 بیانات تو میں نے سنے ہیں جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو بتا رہے ہیں، جو خطبے دے رہے ہیں، شیخ باقر حسین بلتستان میں جمعے کی نماز اس نے زیادہ خطاب جو کیا، پرجوش خطاب تھا۔ علامہ شفا نجفی جو ہے، انہوں نے بڑا تیز بیان دیا ہوا ہے۔ علامہ سید سبطین حیدر جو ہے، انہوں نے، اور علامہ شیخ جواد نے، اور شیخ نائر عباس نے، یہ جتنے بھی علامہ ہیں ان کے علماء ہیں،
ان کے جو سربراہان ہیں جو اہل تشیع کے، انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد شیعہ کمیونٹی میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ شیعہ کمیونٹی ناظرین اگر دیکھیں تو ایکوریٹ ایسے سینسر میں تو پتہ نہیں چل رہا، مگر ہیں پاکستان میں آپ رفلی اندازہ بھی لگاتے ہیں تو 3.5 سے 5 کروڑ کے مابین اس ٹائم پہ پاکستان میں شیعہ کمیونٹی ہے جو 15 سے 20% بنتی ہے۔ اب وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اللہ نہ کرے جو حالات میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اور جو بیانات میں نے ان کے سنے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، جو بند کمرے کی باتیں تھی وہ بھی یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ حالانکہ آرمی چیف نے جس سینس میں کہا ہے، جو اب تک کچھ سمجھ ہمیں آ رہی ہے، جو بیانات سامنے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سکردو میں، گلگت میں، ایسے علاقوں میں، کراچی میں، مطلب جنگ ایران میں ہو رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے، دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں جن میں ایران جنگ کے بعد مظاہرے ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہونا اور افواج پہ حملے ہونا، ان کو زندہ جلا دینا، ان کی چوکیوں پہ حملہ کرنا، یہ نہیں ہوتا۔ اس سے فساد پھیلتا ہے، اور آرمی چیف نے اس سینس میں بات کی ہے کہ افواج پہ حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف اگر ایسے حملے سیکیورٹی فورسز پہ ہوتے ہیں، فوج پہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں مقدمات درج ہوں گے، اور جو اس طرح کے فسادات وغیرہ کرنا چاہتا ہے، جو ایران سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے، وہ ایران جائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ یہ شیعہ علماء کرام اپنے جمعے کے خطبے میں مسلسل، یہ آپ دیکھیں تو یہ بیانات ان کے آ رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز چلانا یہاں پہ مناسب ہے نہیں، ہم زیادہ تر کاپی رائٹ وغیرہ سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک چینل اس سے بند ہو گیا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی فوٹو بھی لگائیں تو اس پہ بھی اگر 3 سیکنڈ کی فوٹو ہوتی ہے اس پہ بھی ایشو بن جاتا ہے، اور کوئی ایڈیٹر ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں، 1-2 ایڈیٹر ہیں جو یہ کام کر کے آگے ویڈیو کو پراپر برابر کر کے بھجوا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جو شیعہ کمیونٹی ہے اس میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اب حکومت نے کوشش کی ہے کہ 1-2 جو علماء کرام ہیں اہل تشیع کے، ان سے بات چیت کی ہے، مگر یہاں پہ ان کے بیانات بڑے تیز ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایران کے ساتھ ہیں تو ایران چلے جائیں۔ تو ناظرین، جو سعودی کو پسند کرتے ہیں وہ سعودی چلے جائیں، جو ایران کو پسند کرتے ہیں ایران چلے جائیں۔ انہوں نے بیچ میں کہا ہے اپنے خطبوں وغیرہ میں، جو ان کے جمعے کے خطبے تھے تقاریر میں، کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے دوست ہیں، جو ان کو ایوارڈ وغیرہ دیتے ہیں، جو ان کو نوبیل پرائز کے لیے اعلان کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو بڑے تند و تیز خطاب تھے ان کے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس ملک کو دیکھنا چاہیے، ہم سارے مسلمان ہیں، میں بولتا ہوں میں سنی مسلمان ہوں، شیعہ میرا بھائی مسلمان ہے، اور ہے بھی ایسا، ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس ملک میں ہماری شیعہ کمیونٹی بھی ہے، اگر نہ بھی ہوتی تو ایران دلیری سے لڑ رہا ہے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پاکستان، یہ دیکھیں اگر یہ باتیں سامنے آئی بھی ہیں، اس میں زیادہ درست ہے بھی نہیں۔ پاکستان کی اپنی ایک ایسی پالیسی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان، چاہے ہمارے دفاعی پیک میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، مگر پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس ٹائم پہ، پاکستان اس میں ایران کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ ہی پاکستان اسرائیل کو اپنے بارڈر پہ، تفتان بارڈر پہ قریب آنے دے گا۔ یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، شیعہ کمیونٹی بھی یہاں پہ ہے، عوام کی جذبات بھی ہیں، اور اس ٹائم پہ جو لڑ رہا ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں یہ کہ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ اگر یہ ایران کو آسانی سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، اور نہ صرف پاکستان کے لیے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ کے، ان کی جغرافیائی حیثیت بھی چینج ہوگی، اور ان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی۔ امریکہ اور اسرائیل ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا، بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ان ممالک کے اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکن میں ہے، اور امریکہ کے اربوں ڈالر ان کے پاس ہے۔ جو ایران حملے کر رہا ہے اس ٹائم پہ، ان کے جو تیل کے ذخائر پہ، کیونکہ ایران کے تیل کے ذخائر پہ، ان تنصیبات پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، تو یہ مشرقی وسطیٰ میں جتنے بھی تیل کے، سعودی ارامکو ہو گئے، راس لافان ہو گیا، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات میں جو 2 بڑی کمپنیاں ہیں، قطر میں جو مزید ہے، قطر میں ایک جو LNG پلانٹ ہے راس لافان، اس میں 2 امریکن کمپنی ہے، ایکسون موبائل اور کونو، اس میں $120 بلین کا شیئر جو ہے وہ امریکہ کا ہے، ایران نے اس کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح ایکسون کا UAE میں بھی ہے، جہاں پہ پائپ لائن کو نشانہ بنایا،
2 امریکی کمپنی وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. سعودی ارامکو میں بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے. جو حملے ایران نے کیے ہیں $240 ارب کی, $240 بلین کی, یہ 240 ارب ڈالر کی اب تک یہ انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی ان کمپنیوں میں. تو امریکہ اس سے بھی پریشان ہے. جنگ میں بھی پیسے لگ رہے ہیں $400 ارب, یہاں پہ 240 ارب یہ بھی لگ رہے ہیں ڈالر, ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے. ان کے دوست ممالک بھی پریشان ہیں. تو زیادہ نقصان ناظرین ان ممالک کا ہو رہا ہے جو امریکہ کے بڑے قریب ہیں. تو جنگ جو ہوتی ہے جس میں کون جیتا کون ہارا, اس کا انہی اعداد و شمار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اس ٹائم پہ کس کا پلڑا بھاری ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کمزور ملک ہے ایران, مگر ایران کا جغرافیائی جو وہاں پہ پہاڑ جس انداز میں ہے, جو ان کا ابنائے ہرمز ہے جو عمان اور ایران کے مابین ہے, جس طرح ان کا کنٹرول اس پہ حاصل ہے, اور بڑی بات جو ان کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ دوسرا ملک ہوتا تو وہ اتنا ٹک نہیں سکتا تھا جتنا یہ ٹکا ہوا ہے. ایران نے ناظرین ان کے پاس دنیا کا یونیک جو جدید میزائل نما ڈرون ہے 358 شہید ڈرون, تو ان کے 136 جو ہیں وہ دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں, مگر یہ میزائل نما جو جدید ڈرون ہے جس نے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا, اور اب امریکہ کے بھی اسرائیل کے بھی جو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں اس کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ انفرا ریڈار ٹیکنالوجی اس میں ہوتی ہے جو کیچ کرتا ہے اور پھر ٹارگٹ آگے جو ہے وہ لاک کر کے نشانہ بناتا ہے. تو اسرائیل کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے, اسٹیلتھ ہوتے ہیں, اور اسٹیلتھ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی آسانی سے اس کو لاک بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو JET-NC جو پاکستان کے پاس 4.5 جنریشن ہے, اور جو انڈیا کے پاس اس ٹائم پہ رافائل جس کو بولتے ہیں جو پاکستان نے گرائے تھے, ان میں بھی یہ سسٹم موجود ہیں. اتنی جلدی ان کو ہٹ کرنا, کیونکہ یہ جو نئے جدید ہیں یہ بڑی سپیڈ میں ہوتے ہیں اور یہ اس کو ہٹ کر دیتے ہیں, اور امریکہ اور اسرائیل کا نقصان ہو چکا ہے جو پہلی بار دنیا میں سامنے آ چکا ہے. ساتھ ہی ناظرین ترکی نے جو مجتبیٰ خامنائی ہے, آیت اللہ خامنائی کے جو بیٹے ہیں, جو اب سپریم لیڈر ہیں ایران کے, جنہوں نے کہا تھا کہ ترکی پہ ہم نے حملے نہیں کیے. ترکی کا کہنا ہے, انہوں نے تو ایک ایران کا دعویٰ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے. میزائل اور ڈرون پروجیکٹائل جو ہے وہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران سے یہ ہوا ہے اور ایران سے فائر ہوئے ہیں. ڈیٹا لوکیشن اور سیٹلائٹ تصاویر, سیٹلائٹ لوکیشن, یہ ہم ایران کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں. ایران ڈینائی کر رہا ہے, مگر ایران سے یہ حملے ہوئے ہیں. ایران میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ غصہ وغیرہ ہے, سرکار کو بھی ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو, کیونکہ 31 صوبوں کے پاس اختیار ہے, وہ کسی بھی ٹائم کسی کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. مگر فی الحال تو یہی خبریں لگ رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان, سعودی عرب ممالک اور ترکی اس جنگ میں کودیں تاکہ یہ مسلم ممالک کی جنگ بن جائے. فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے. پاکستان کی اور ترکی کی پالیسی اس ٹائم پہ سیم پیج پہ ہے, دونوں ایران کو اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. چین, روس نے بڑا اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارا بہترین پارٹنر ہے, اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ جس طرح سپورٹ کر رہا ہے, سیکیورٹی اور انٹیلیجنس معلومات دے رہا ہے, اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ہمیں نقصان دینے کے لیے, تو ہم جو ہے بلا مشروط طور پہ ایران کے دوست ہیں, وہ ہمارا پارٹنر ہے, ان کو ہم انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں جو جاری رہے گی. یہ اوپنلی روس نے کہہ دیا ہے. ساتھ ناظرین ایران نے بھی پاکستان کو اشارے دیے اور 1 مہینہ بھی مل گیا جو ٹرمپ نے پابندیاں ہٹائی ہیں, تو اب پاکستان آسانی سے ایران سے تیل لے سکتا ہے. ایک بڑا موقع, ایک بڑی اپرچونٹی پاکستان کو مل گئی ہے. 15 روپے پاکستانی, 15 روپے لیٹر پہ آپ کو ایران سے تیل مل جاتا ہے. آپ اس کو 50 روپے پہ, 60 روپے پہ, 100 روپے پہ عوام کو دیں, 150 روپے پہ دیں, 200 روپے پہ دیں, تو خزانے میں بھی آپ کے پیسے بھی اچھے آئیں گے اور عوام کو بھی ان مہنگائی میں کمی آئے گی. ڈیزل بھی آپ کو سستا دیں گے, پیٹرول بھی آپ کو سستا دیں گے. یہ 1 مہینہ آپ کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے کہ پاکستان یہاں سے تیل لے لے. اگر پاکستان اسی طرح آگے جا کے پابندیوں سے ہٹ کے بھی اگر ان سے تیل لیتا, جو کئی بار انہوں نے اشارے کیے ہیں, اور پاکستان نے 2009 میں زرداری کی گورنمنٹ میں جب وہ پریزیڈنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم پہ پائپ لائن بھی پاکستان نے 2009 میں لگائی تھی. مگر بدقسمتی سے ہم امریکہ کے سامنے جھک گئے. ایران نے اپنی گیس پائپ لائن کمپلیٹ کی اور پاکستان نے چھوڑ دی امریکہ کے ڈر سے.
اگر ہم وہ گیس آج بھی اگر ہم گیس لینا شروع کر دیں LNG، پشاور کے، پنڈی، اسلام آباد کے جگہ جگہ پہ جو آپ کو LNG گیس لگ رہی ہے، یہ جو پرچون پہ بیچی جا رہی ہے، یہ آپ کو ایران کی گیس ملے گی۔ تو پاکستان کے ہر چپے میں، ہر گوشے میں ایران کی گیس اور پیٹرول وغیرہ تو بک رہا ہے، مگر وہ آپ کو مل رہا ہے تقریباً 280، 285 اور 300 روپے پہ۔ ایران سے جو گیس LNG وغیرہ آتا ہے وہ 25 سے 30 روپے فی یونٹ پہ آتا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ قدرتی گیس لیتے ہیں، جو ہمارے پاس جس طرح سوئی گیس ہے، جو سوئی سے آتی ہے، اور سوئی گیس ہم اس کو بولتے ہیں، تو اگر آپ وہ قدرتی گیس وہ لیتے ہیں ایران سے، تو وہ 5 روپے یونٹ پڑتا ہے۔ تو بہت سے مسائل ہمارے آ سکتے ہیں، مگر ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اکانومی ہماری کمزور ہے، کمزور معیشت ہے۔ امریکہ پابندیوں کا ڈر ہے، روس اور چین کو وہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشی طور پہ مضبوط ہیں۔ اللہ کرے کہ آگے جا کے ہم بھی اس قابل ہوں کہ اپنی عوام کو فائدے دے سکیں۔ فادن ساتھ بات کرتے ہیں افغانستان کی۔ پاکستان نے جنگ بندی کی ہے، اور پاکستان نے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ پاکستان نے کر دی ہیں۔ اب پاکستان کو وہ امید نہیں رہی۔ ترکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران نے بھی کوشش کی، دیگر ممالک نے بھی کوشش کی۔ آج مجتبیٰ ہامنائی نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان میرے والد کا پسندیدہ ملک ہے، اور یہ دونوں ممالک کے مابین میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، دونوں یہ جنگ وغیرہ چھوڑ دیں۔ ایران نے اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے، مگر پاکستان نے اس سے پہلے جتنے بھی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کا کہنا مانا ہے، اور ان کو دوست ممالک کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے، مگر وہاں پہ جو موقف ہے اس میں بھی سختی ہے۔ طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے وہی ایک بات رٹی ہوئی ہے کہ پاکستان کو تحریک طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ ناظرین، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اس پہ ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پہ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ان کی اپوزیشن ہے نہیں۔ طالبان وہاں پہ ایک بڑا گروپ ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہاں پہ 7,000 ہے، ڈنمارک کا کہنا ہے کہ 6,200 TTP ہے، پاکستان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں 6,500 TTP کا کہا گیا ہے، اور یہ افغانستان میں مسلح موجود ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں TTP موجود ہے۔ تو یہ 6,500 کا فگر بہت بڑا فگر ہے۔ یہ وہ ہے جو مسلح ہیں، اس سے ہٹ کے 15-20 ہزار اور TTP کردن تنظیموں کے پاکستانی شدت پسند افغانستان میں موجود ہیں، تو وہ اپنے لیے پوزیشن پیدا نہیں کرنا چاہ رہے۔ ڈر بھی ان کو ہے کہ داعش کے ساتھ نہ مل جائے، اور ان کو ٹھکانے بھی دیے گئے ہیں، اور پاکستان کے خلاف ان کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اب جب پاکستان کے تعلقات زیادہ خراب ہو گئے، تو انہوں نے فنڈنگ وغیرہ کے لیے انڈیا سے، جو ان کو ڈرون فراہم کر رہا ہے کسی طریقے سے، کہ وہ ڈرون جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو، اور پاکستان کے خلاف جو تھوڑی بہت ان کی کامیابی ہے وہ سامنے آ سکے۔ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ افغان طالبان جو اس ٹائم پہ پاکستان نے جس انداز میں فضائی حملے کیے ہیں، کیونکہ افغانستان کی دفاعی نظام ان کا نہیں ہے، فضائیہ ان کی ہے نہیں، تو پاکستان آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر رہا ہے، اور دنیا کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ وہ طالبان تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے سوویت یونین کو اور امریکہ کو اور نیٹو کو، دو سپر پاور کو اور نیٹو ممالک کو ہم نے شکست دی ہے، یہاں سے بھگایا ہوا ہے۔ تو دنیا کو تو پہلے بھی پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کون تھا، ان کو بنانے والے کون تھے، جنرل ضیاء نے کیا کیا، جس حالات میں جنگ شروع ہوئی، روس کے خلاف پاکستان کا اس ٹائم پہ، سوویت یونین کے خلاف پاکستان کا کیا کردار تھا، اور امریکی جنگ میں پاکستان کا کیا کردار تھا، تو دنیا کو اندازہ تھا، جس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ مگر ان کا زیادہ شور اور رولا یہی تھا کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے، تو بھائی پاکستان آپ کے بارڈر پہ ہے، وہ آ گئے تھے، اور پاکستان نے ہی آپ کو بنایا ہے، آپ کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر پاکستان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ طالبان کو آتا ہے۔ جس انداز میں دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، حملے ان پہ کر رہا ہے، وہ اپنے بارڈر سے ہی فائرنگ کرتے ہیں، اور ٹینک وغیرہ کے اور جو شیل ہیں وہ یہاں پہ وار کرتے ہیں، ٹینک سے وار کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت آرٹری جو ان کے پاس ہے وہ استعمال کرتے ہیں، چوکیوں پہ حملے کرتے ہیں۔ تو نہ یہ پاکستان میں گھس سکتے ہیں، الٹا پاکستان نے ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہے، اور جگہ جگہ پہ بارڈر پہ ان کی چوکیوں کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ پراکسی لڑائی تو پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے خلاف ویسے بھی لڑی جا رہی ہے، 2 ممالک کے ساتھ افغانستان مل کے 3 ممالک ویسے بھی لڑ رہے ہیں، تو جب چھپ کے لڑ رہے ہیں تو یہ اوپنلی آ جائیں، لڑیں پھر۔
اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا تو یہ ناظرین آپ کو پاکستان کے DGI/SPR کے شروع کے ایک بیان سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہاں پہ جب کہہ دیا جاتا ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ زیادہ ہے، افواج کی ہی بات مانی جاتی ہے، اور سیکیورٹی فورسز ڈیفینیٹلی جو بات آگے کرتے ہیں تو اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹولہ ہے، ایک گروپ ہے جو افغانستان کی حکومت عوام پہ جو ہے وہ مسلط ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی پہ ہم نے 3-4 مہینے پہلے ویڈیوز میں یہی بتایا تھا کہ آگے جا کے افغان طالبان کی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے دی اینڈ ہونے والا ہے، اور اب یہ دی اینڈ آپ کو ناظرین 2026 میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ افغان طالبان جو ہے وہ اپنی روش پہ قائم ہے اور TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب بھی جو خبریں آ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز کے ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ اب جو عید کے دن ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برابر کر رہے ہیں مزید حملوں کے لیے، اور TTP کو زیادہ تعداد میں جو ہے پاکستانی حکومت پہ، پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ ان کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے تھرایا کے ذریعے ہو رہی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہو رہی ہے، اس کی کمیونیکیشن پاکستان نے تھوڑی بہت پاکستان کو اس کی جو معلومات ہیں وہ ملی ہیں کہ کہاں کہاں سے جو ہے افغانستان کے کون کون سے ان کے آفیشیل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ انوالو ہیں اس میں۔ تو افغانستان کی حکومت کا بچنا 2026 میں بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اس پہ آگے جا کے مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔